बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव का मौजू जब हम शुरू कर रहे हैं और उसमें आज हम फसल नंबर 9 का मुताला करेंगे। फसल नंबर 9 हमारी मुज़क्कर व मुअन्नस के बारे में। पिछली जो फसल हमने पढ़ी थी फसल नंबर 8 वो मारफा और नकरा के बारे में हमने देखा था कि हमारे पास इसमें मारफा की 7 किस्में बयान की गई थी, है ना। वो 7 किस्में हमने तफसील से उनको देख लिया था और आखिर में पढ़ा था कि नकरा क्या होता है, कि जो इनके अलावा होता है वो फिर हम नकरा में शुमार करते हैं। अब आज भी एक छोटा सा सबक है और वो है मुज़क्कर व मुअन्नस के बारे में। तो कहते हैं कि बाएतबार जिन्स के इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर कौन होता है? मुज़क्कर वो इस्म है कि जिसमें अलामत तानीस की ना लफ्जी हो ना तकदीरी हो, ना लफ्जी हो ना तकदीरी हो। लफ्जी अलामात क्या हैं वो अभी हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। 3 उसकी लफ्जी अलामात हैं और कुछ तकदीरी हैं, यानी वो इस्म किस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में होने की वजह से हम उसको मुअन्नस के तौर पर लेते हैं। तो मुज़क्कर कौन होगा? जिसमें तानीस की अलामत ना हो, ना लफ्जन हो, ना वो उन कैटेगरीज में से किसी में फॉल कर रहा हो, तो ऐसा लफ्ज हमारा मुज़क्कर माना जाएगा। जैसे रजुलन, अब रजुलन का लफ्ज है वो मुज़क्कर है क्योंकि इसमें कोई तानीस की अलामत नहीं है और ना ही ये उन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में आ रहा है। फरसुन घोड़ा है, ये भी मुज़क्कर है क्योंकि इसमें कोई तानीस की अलामत ना जाहिरी तौर पर है ना मानवी एतबार से। तो ये हमारे मुज़क्कर की तारीफ है। मुअन्नस की तारीफ क्या है? मुअन्नस वो इस्म है कि जिसमें अलामत तानीस की लफ्जी या तकदीरी मौजूद हो, लफ्जी या तकदीरी मौजूद हो। ठीक है, तो अब इससे अगली जो बात वो कर रहे हैं वो क्या है? बाएतबार अलामत के, यानी लफ्जी जो भी अलामत की बात ऊपर आई थी ना, तो बाएतबार अलामत के मुअन्नस की 2 किस्में हैं, एक है कयासी और एक है समाई। यानी इसको अगर हम यूं लेकर चलें तो हमारे पास जो है वो जिन्स के एतबार से 2 चीजें आ गई, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मुअन्नस जो है वो हमारे पास क्या होगी जी? लफ्जी होगी या फिर तकदीरी होगी। तो जो लफ्जी है ना उसमें हमारे पास अलामात हैं और अलामात हमारे पास इसकी हैं 3 अदद। एक है गोलता, एक है अलिफ ममदूदा और एक है अलिफ मकसूरा। ये हमारे पास आ जाती हैं, जबकि तकदीरी जो है ये बेसिकली है समाई में, ये समाई के जेल में आ जाती हैं। तो आइए इसको जरा देखते हैं यहाँ पर। तो बाएतबार अलामत के मुअन्नस की 2 किस्में हैं, कयासी और समाई। मुअन्नस कयासी क्या है? मुअन्नस कयासी वो है जिसमें तानीस की अलामत लफ्जों में मौजूद हो। ठीक है, तानीस की अलामत लफ्जों में मौजूद हो और वो लफ्जों में मौजूद क्या होंगी? वो 3 अलामात हैं। एक है ये गोलता, ठीक है, दूसरा है अलिफ मकसूरा और तीसरा क्या है? अलिफ ममदूदा। ठीक है, तो अगर किसी लफ्ज के आखिर में हमें इन 3 में से कोई अलामत मिल जाती है तो हम उसको कहेंगे कि ये लफ्जी एतबार से मुअन्नस है, ये लफ्जी एतबार से मुअन्नस है। अच्छा, गोलता के बारे में वो कहते हैं कि वो गोलता चाहे हकीकतन वहां पर मौजूद हो, जैसे हमारे पास लफ्ज तलहतु। अब ये जो तलहतु है ये लफ्ज मुअन्नस है, अलबत्ता इसका इस्तेमाल हम मुज़क्कर के लिए कर रहे होते हैं, नाम ये मुज़क्कर का होता है, लेकिन लुग़वी एतबार से, ग्रामर के एतबार से ये लफ्जी मुअन्नस है, ये लफ्जी मुअन्नस है। या जैसे हम कहेंगे खलीफतु, खलीफतुन जो है, तो वो लफ्ज मुअन्नस है लेकिन उसका इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए हम कर रहे होते हैं। तो चाहे हकीकतन गोलता हो, जैसे इसकी सादा मिसाल क्या है? इमरातुन है, में गोलता है ना, या साजिदतुन, आबिदतुन, शाकिरतुन, वो गोलता लगा के हम जितने भी मुअन्नस अल्फाज बनाते हैं वो सब। या बाज दफा ऐसा होता है कि ये गोलता उसमें हुक्मन मौजूद होती है, इसका ज्यादातर ताल्लुक वो समाई के एतबार से आ जाता है। जैसे अकरबू, तो इसमें वो कह रहे हैं कि चौथा हर्फ ताए तानीस के हुक्म में। अकरब किसको कहते हैं? बिच्छू को। तो बिच्छू जो होता है काटने डंग मारने वाला कीड़ा जो है, तो उसको कहते हैं अकरब। तो
یعنی یہ جو لفظ ہے یہ بھی عربی زبان میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کی کچھ ریزنز ہیں, وہ ابھی اس سطح پہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. فی الحال آپ اس والے جملے پر فوکس کریں, یہ والا, کہ جو تا ہے وہ حقیقتاً وہاں پر موجود ہوگی تو وہ لفظ مؤنث شمار ہوگا. دوسری جو اس میں علامت ہے وہ کیا ہے؟ الف مکسورہ زائدہ. جیسے الف مکسورہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ جو کھڑا زبر اور اس کے بعد یہ یا آ جاتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں الف مکسورہ, یعنی چھوٹی الف. الف مکسورہ چھوٹی الف. تو یہ الف پورا نہیں لکھتے ہم, بلکہ کھڑا زبر لکھ دیتے ہیں, تو اس سے وہ پورے الف کے بجائے چھوٹا الف بن جاتا ہے. تو جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا اسم التفضیل, تو اس میں مؤنث کا وزن کیا تھا؟ فولا. تو اعظمو سے عظما, اکبرو سے کبرا, اصغرو سے صغرا. تو یہ سارے جو الف مکسورہ آ رہے ہیں یہ سب مؤنث کی علامت کے طور پر آ رہے تھے. اور تیسرے اس میں علامت ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ سے مراد ہے وہ الف جس کو کھینچا جائے. تو جیسے یہ ہمراؤ ہے نا, تو اس پہ اگر ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس پر آئے گا ایک بڑا سا مد, اور اس کو پڑھیں گے ہمراؤ بیضاء سوداء, تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے, اس لیے اس کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے. کیونکہ الف کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ کا پارٹ بن جائے تو وہاں پہ پھر مد ہمیں کرنا ہوتا ہے. تو بیضاء, حمراء, سوداء, زرقاء, یہ سارے الفاظ ہیں وہ. ہاں خضراء ہے, اسے سماؤن, سماؤن جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تین علامات ہیں, نمبر 1 گولتا, نمبر 2 الف مکسورہ, اور نمبر 3 الف ممدودہ. اچھا, اگلی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ مؤنث سمائی کیا ہوتی ہے. مؤنث سمائی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ہے جس میں علامت تانیث کی مقدر ہو, یعنی کہ چھپی ہوئی ہو, محذوف ہو. جیسے اردن و شمسن, اردن و شمسن, اصل میں اردتن و شمستن تھا, کیونکہ ان کی تصغیر بنتی ہے اریدتن اور شمیستن. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں اس میں تصغیر پڑھا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ جس کی گولتا چھپا دی جاتی ہے اس کی گولتا اس میں تصغیر میں واپس آ جاتی ہے. تو اریدتن فعیلتن کے وزن پہ, شمیستن یہ بھی فعیلتن کے وزن پر, اور تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی یہ عربی کا باقاعدہ اصول ہے کہ جو تصغیر ہے وہ لفظ کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے جب ہم اس میں تصغیر بناتے ہیں. تو بس ایسی مؤنث کو جس میں تا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جاتی ہو مؤنث سمائی کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ گئی اس کی دو باتیں. اچھا, یہ جو مؤنث سمائی ہے اس کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں جو ڈیفائنڈ ہیں کہ اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے ان کو مؤنث ہی مانا جائے گا. مثال کے طور پر اس میں ہمارے پاس آتا ہے ہواؤں کے نام. تو ہواؤں کے نام ہوں گے جیسے ریحن. اب ریحن جو ہے اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ ہواؤں کے نام میں ہے اس لیے اس کو ہم مؤنث کے طور پر لیں گے. اسی طریقے سے شرابوں کے نام, ٹھیک ہے, جو بھی رحیق ہے یا اور جو بھی شرابوں کے لیے نام ہے وہ سب اسی ذیل میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس آپ لیں گے ملکوں کے نام. ملکوں کے نام بھی جو ہے وہ سمائی مؤنث کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ لیں گے تو جہنم کے نام جو ہیں, جہنم کے جو نام ہے وہ سارے مؤنث ہے. اسی طرح سے حروف تہجی جو ہیں ان کو بھی مؤنث مانا جاتا ہے. اور انسانی جسم کے اعضاء, لیکن وہ اعضاء جو جوڑے والے, جوڑے والے, آنکھ ہو گئی, کان ہو گئے, ہاتھ ہو گئے, پاؤں ہو گئے, تو یہ جو اعضاء ہیں, تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں جو سمائی مؤنث کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں. ان کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے, شاید آگے چل کر آ جائے گا ذکر انشاءاللہ, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں. آگے چلتے ہیں. تو یہ ہو گئے ہمارے پاس دوسری ٹائپ. اچھا, یہ ایک تقسیم ہو گئی. ایک اور تقسیم انہوں نے یہاں پر کر رکھی ہے مذکر اور مؤنث کی. وہ کہتے ہیں کہ اعتبار ذات کے مؤنث کی دو قسمیں ہیں ذات کے اعتبار سے. ایک ہے حقیقی اور دوسرا ہے لفظی. مؤنث حقیقی کیا ہے؟ وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو.
یہ جاندار مذکر ہو جس کو ہم نے حقیقی اور غیر حقیقی کا نام دے کر پہلے سے پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے. تو وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث کی موجود ہو یا نہ ہو، چاہے تانیث کی علامت موجود ہو یا نہ ہو، اگر اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہوگا. جیسے امراۃن، اب اس میں تو خیر گولتا موجود ہے، علامت بھی موجود ہے، لیکن یہ حقیقی اعتبار سے بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں رجل مذکر موجود ہے. یا جیسے اتانن، اتانن گدھی کو کہتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں چونکہ گدھا موجود ہے تو اس لیے اب اتان کے لفظ میں آپ دیکھیں گے کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہے اس لیے ہم اس کو آ لیں گے. یا اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس لفظ ہے امن، امن، اب امن کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ گو کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ امن کے مقابلے میں ابن وہ موجود ہے، تو اس لیے امن کا لفظ کیا ہوگا؟ حقیقی مؤنث ہوگا. اس کو ہم کہیں گے حقیقی مؤنث. اختن، اختن کے مقابلے میں مذکر موجود ہے اخن، تو اختن حقیقی مؤنث مانا جائے گا، حقیقی مؤنث مانا جائے گا. جبکہ مؤنث لفظی کیا ہے؟ مؤنث لفظی یا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر حقیقی مؤنث، غیر حقیقی مؤنث. تو مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو. جیسے ظلمتن، اب ظلمتن میں تو خیر علامت موجود ہے گولتا والی، اس وجہ سے بھی وہ مؤنث بن رہا ہے، لیکن ظلمتن کے مقابلے میں کیا کوئی مذکر شے ہے؟ تو یقیناً ظلمتن ایک غیر جاندار چیز ہے، تو اس کے مقابلے میں مذکر ہو ہی نہیں سکتا. عینن کا لفظ ہے، عینن کا جو لفظ ہے یہ چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ جو عینن ہے یہ بھی مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہمارے پاس نہیں ہے. اور عینن کو مؤنث کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی اس میں تصغیر کیا بنتا ہے؟ اویینتن، اس میں وہ گولتا واپس آ جاتی ہے، اس میں گولتا واپس آ جاتی ہے. تو مؤنث کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اسم التصغیر کو چیک کر لیں کہ وہ کیا بنتا ہے، تو وہ ہمیں پھر بتا دیتا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے. تو عینن سے اویینتن کا لفظ ہمارے پاس بن جائے گا. یا جیسے ہمارے پاس لفظ ہو جنتن، جنتن کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے؟ نہیں ہے، اور ویسے بھی اس میں گول تا لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی مؤنث غیر حقیقی ہے یا مؤنث لفظی ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں. یا جیسے ہمارے پاس لفظ ہو آیتن، تو آیتن میں اس کا اس کے اگینسٹ میں کوئی مذکر نہیں ہے اور گولتا بھی لگی ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہے جیسے کہ ہے نفسن، تو نفسن بھی ہمارا کیا ہے؟ غیر حقیقی یا مؤنث لفظی میں یہ شمار جو ہے وہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی ہمارا مذکر نہیں ہے، اور اہل عرب جو ہے وہ اس کو مؤنث کے طور پر بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے مذکر بھی ہم لے سکتے ہیں، مذکر بھی غیر حقیقی ہوتے ہیں. جیسے کتابن ہے، اب کتابن کے اگینسٹ میں کوئی مؤنث چیز نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، کتاب کا جب ہم اس میں تصغیر بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ کتیبن، اس میں گولتا نہیں آتی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ واقعتاً مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت بھی نہیں ہے، اور سماعی اعتبار سے چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا اس میں تصغیر بنتا کیا ہے؟ تو وہ کتیبن بنتا ہے، اس میں بھی گولتا نہیں آ رہی، لہذا کتاب کا لفظ ہم مذکر لیکن غیر حقیقی یا لفظی مذکر ہم اس کو کہیں گے کیونکہ اس کے اگینسٹ میں کوئی مؤنث شے موجود نہیں ہے. بابن ہے، اس کے اگینسٹ میں کوئی مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کرسیون ہے، اس کے اگینسٹ میں کوئی مؤنث نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں غیر حقیقی مذکر اور غیر حقیقی مؤنث یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو اگر اس کو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک تو یہ تقسیم آ گئی تھی مذکر اور مؤنث کی، اور مذکر مؤنث کی ایک تقسیم اور ہم کر سکتے ہیں، وہ کیا کہ حقیقی اور غیر حقیقی، یعنی جنس کے اعتبار سے جو ہمارے الفاظ ہیں وہ حقیقی اور غیر حقیقی میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. جو حقیقی ہوگا اس میں مذکر بھی ہوں گے اور اس کے اگینسٹ میں مؤنث بھی ہوگی، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوں گے. جبکہ جو غیر حقیقی ہوں گے اس میں کچھ مذکر ہوں گے اور کچھ
مونس ہوں گے لیکن ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہوگا، ان کا آپس کا کوئی لنک نہیں ہوگا، جبکہ جو حقیقی ہوں گے وہ لنکڈ ہوں گے. یعنی اگر یہاں پر عابدون ہے تو یہاں پہ عابدتن ہوگا، لیکن یہاں پر اگر کتابن ہے تو یہاں کتابتن نہیں ہوگا. یا جیسے یہاں پہ اگر جنتن ہے تو یہاں پہ جنن نہیں ہوگا کوئی، سمجھے؟ تو اس طرح سے ہم اس کو ایک اور تقسیم کے اعتبار سے حقیقی اور غیر حقیقی یا حقیقی اور لفظی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. لفظی اعتبار سے حقیقی یا لفظی اعتبار سے مذکر یا مؤنث. تو یہ الحمدللہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے مذکر اور مؤنث کا، یہ ہمارا آج مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ سبق پورا ہو گیا. اب اگلا جو سبق ہمارا آ رہا ہے وہ ہے واحد تثنیہ اور جمع کے حوالے سے. واحد تثنیہ اور جمع، یہ بھی آسان سا سبق ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو ہم نے کافی دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، اور کچھ اوزان آپ کو جمع کے بتائے گئے ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ کلام کریں گے. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ فصل نمبر 10 واحد تثنیہ جمع یعنی عدد کا پہلو، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.